अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, आपकी फैमिलीज भी खुश हैं और ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बात करते हैं सबसे पहले आज के मौसम के हवाले से टुडेज वेदर में। बिल्कुल, आज मौसम जो है वो खूब सुहाना है और खुशगवार मौसम की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सूरज की किरणों में चाय की चुस्कियों से मौसम के मजे को दुबाला कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को गर्ज होती है कि आने वाला 24 घंटे का वेदर जो है शहर फैसलाबाद का कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात का क्या कहना है फातिमा? बिल्कुल हनान, में यही बात करने वाली थी कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम टेम्परेचर 15 सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 31 सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हवा होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हो सकती है। उसके अलावा बारिश के जो अमकानात हैं वो सिर्फ 10% है, यानी कि बहुत मुश्किल है कि आज बारिश देखने को मिले फैसलाबाद में। लेकिन मौसम ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर है इस लिहाज से कि हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि मौसम में आगे चलते हुए तब्दीली आए, लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो इसी तरह से रहने वाला है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जहां पे दर्जा रात वेदर के अंदर बढ़ रहा है दिन ब दिन फैसलाबाद शहर के अंदर, उसी के साथ साथ खास तौर पे दर्जा रात जो है वो ताजरों के अंदर देखने में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है। उनका कहना है कि ईद का सीजन सर पे है और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की अब जो पेशन गोई कर दी गई है और 6 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया गया। गुज़श्ता दिन ये भी देखने में आया कि एसी सिटी अयूब बुखारी जो है वो घंटा घर के 8 बाजार हों या दीगर बाजार हों, उनको बंद करवाते हुए नजर आए। जो बंद नहीं कर रहा था कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करने का हुक्म भी दिया गया। गुज़श्ता दिन सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो हैं उनके वफद ने एसी सिटी अयूब बुखारी के साथ मुलाकात भी की। मुलाकात का मतन क्या था, एजेंडा क्या था कि उनका ये कहना था केपीके और सिंध के अंदर 8 से 10 बजे तक मार्केट्स को खोले रखने की इजाजत है। आखिरकार पंजाब के अंदर ही क्यों 6 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं, जिसपे एसी सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी का ये कहना था कि पंजाब के अंदर एक तो तादाद ज्यादा है, लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है और कोविड के केसेस भी शायद ज्यादा है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ये अहकामात जारी किए गए, वो सिर्फ और सिर्फ अहकामात को फॉलो कर रहे हैं। और उनका कहना था अगर आपके कोई जायज मुतालबात हैं तो उनको पूरा करने के लिए आप एक पेपर के ऊपर अपने मुतालबात लिख के दें, गवर्नमेंट को वो पेपर भेजा जाएगा। अगर वो मुतालबात जायज हुए तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको इजाजत दी जाएगी। बजाते खुद वो किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आए या जो अहकामात आए इंतजामिया ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है। बिल्कुल हनान, और लॉकडाउन जो जब पिछली दफा भी हुआ था, पिछले साल भी हैरानी की बात तो ये है कि इसी वक्त के अंदर, इसी टाइम पीरियड में मार्च के अंदर लॉकडाउन को इनिशिएट किया गया था और इस साल हमें फिर यही देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन दोबारा इनिशिएट किया जा रहा है। इस दफा फिर से 6 बजे दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है। जैसे कि आपने भी कहा कि ताजरों को, जो शॉप ऑनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट है उनकी कि उनके वक्त को जो है टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाए, ना कि कम कर दिया जाए, बिकॉज सिर्फ इससे रश जो है वो बढ़ता रहेगा। लॉकडाउन हर किसी के लिए बहुत मुश्किल रहा था पहले भी और इस दफा भी मुश्किल रह सकता है। लेकिन फातिमा, एसओपीज के हवाले से आप क्या कहेंगी? एसओपीज फॉलो नहीं किए जाते। जब लॉकडाउन किया जाता है ताजिर कहते हैं हम एसओपीज को फॉलो करेंगे, लेकिन जब इजाजत दी जाती है तब धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। बिल्कुल हनान, और अगर मैं अपनी ऑडियंस को भी बताऊं तो एसओपीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन दुकानदारों की तरफ से जो है इसमें नेग्लिजेंस देखी जाती है, जिसकी वजह से आगे चलते हुए केसेस भी बढ़ते रहते हैं और ज्यादा लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना पड़ता है और स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन लोग पता नहीं ये बात शायद समझते नहीं है। और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ हर कम्युनिटी से, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात कर रही हूँ कि अगर आप एसओपीज को फॉलो करें तो जितना भी ये मसाइल हमें आज फॉलो करने जो सामना करना पड़ा है हमें मसाइल का, वो आगे चलते हुए बेहतर होते जाएंगे। लॉकडाउन को जल्द लिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो चाहे दुकानदार हो चाहे बिजनेस ओनर्स ही क्यों ना हो, आगे चलते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं और बढ़ती जाएंगी और मुश्किलात जो हैं वो और ज्यादा होती जाएंगी। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दिन ब दिन कोविड के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है वो बिला वजह नहीं लेती। अलबत्ता बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी तरफ से ये इल्जामात लाजमी तौर पे लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग मार्च का कहा गया था मार्च के अंदर, तो इस वजह से भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर केसेस की तादाद देखी जाए तो नो डाउट
بہت کیسز بڑھے ہیں. تو صحت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کی ہمیشہ ایسی کنٹروورسیز ہوتی ہیں حنان کہ جب بھی فیصلہ کوئی کیا جاتا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ تو ہمارا ہی ہے, ہم لوگوں کا ہی ہے, کیونکہ اپنا نہیں سوچے تو دوسروں کا ضرور سوچنا چاہیے. لیکن اس طرح کی باتیں ضرور کی جاتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کو اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے یا اس وجہ سے لگایا بٹ جا رہا لیٹس ہے. سی کہ کمنگ ٹائم کے اندر کیا اسٹریٹجی ہوگی انتظامیہ کی, انتظامیہ کس طرح سے کام کرے گی, کیا ایس او پیز پہ عمل درآمد اس طرح سے شہر کے اندر کروایا جا رہا ہے جیسے گورنمنٹ کے احکامات ہیں, کہیں پہ نرمی تو نہیں برتی جا رہی, اور اگر نرمی برتی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے, کون ذمہ داران ہیں جن کی وجہ سے کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, کن ایریاز کے اندر فیصل آباد میں خاص طور پہ اگر دیکھا جائے کووڈ کے کیسز زیادہ ہے, کیا سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے کچھ علاقوں میں یا نہیں کیا جائے گا, کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس حوالے سے آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سپر سٹار رپورٹر رمضان مرزا آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مرزا صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. مرزا صاحب کیا کہیں گے, کیا اسٹریٹجی آگے انتظامیہ کی, کیا احکامات ان کو ملے ہیں, اور کیا انتظامیہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے کہ ٹائم کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے, یا یہ گورنمنٹ سے ہی سب احکامات جاری ہوں گے؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہے کہ جب بھی کہیں پر لاک ڈاؤن اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے ایس او پیز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, وہ این سی او سی مطلب ایک ہمارا مرکزی ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہے اور وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس سے برعکس کے زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی جو کیسز ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم کرونا کو ایک سائڈ پہ اگر رکھیں اور ہم اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مارکیٹس کو بند کر دیتے ہیں تو اور ہم ہفتے میں 2 دن آف لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. سب سے پہلے آپ نے ٹائم کو کم کر دیا اور آپ کی سیل اور پرچیز اسی لیول پہ رہے گی, کیونکہ اگر میں نے کھانا ہے تو میں نے 3 وقت کا کھانا پہلے کھا رہا ہوں, تو لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو میں 2-3 دن کا کھانا 3 وقت کا کھانا کھاؤں گا. میں کپڑے پہن رہا ہوں میں پہنوں گا, میں نہا رہا ہوں میں بالکل الٹیمیٹلی اسی روٹین کے ساتھ میری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. وہ کورونا ہو یا نہ ہو, آپ کھانا اسی روٹین سے کھائیں گے, آپ کپڑے اسی روٹین سے پہنیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کپڑے کی مارکیٹ کے اوپر کوئی بحران نہیں آنے والا, ہماری جو گروسری ہے اس مارکیٹ کے اوپر بھی کوئی بحران نہیں آنے والا, اور اسی سے جو ریلیٹڈ ہیں وہاں پر بھی کوئی بحران نہیں آنے والا. ہاں 2 چھٹیاں اگر ہوئی ہیں تو ایک چیز جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے, جو اسی سے جڑے پیٹرول پمپس ہیں ان کو کسی حد تک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ حقیقی لائف ہے کہ ڈے لائٹ کے اندر ہی ہم اپنا کاروبار کریں, اور 10 بجے آپ چینی خریدنے دکان سے نہیں جاتے اور 11 بجے آپ دودھ بھی خریدنے مارکیٹ سے نہیں جاتے. آپ لیٹ نائٹ وہ کام کرتے ہیں جو آپ ڈے لائٹ میں کر سکتے ہیں, اور آپ نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بگاڑا ہوا ہے اور ہم سب نے بگاڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم آئیڈیل لائف کو دیکھیں تو کیا ہم ڈے لائٹ میں اپنا تمام بزنس آف لائف مکمل نہیں کر سکتے؟ تو میرا خیال ہے میجورٹی کا جواب یہی ہوگا, کر سکتے ہیں, نو ایشو ایٹ آل. رمضان, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ جتنی ٹائمنگ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے, کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم صبح جا کر شاپنگ کر لیں, کافی سارے جو آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم آفس سے فری ہوں گے اس کے بعد ہم جا کر کریں گے, تو اس سے رش جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر کوئی کوشش کرے گا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم یہاں پہ میجر مارٹس جو ہیں وہ فیصل آباد میں ان کی بات کر لیں. بہت سارے لوگ اس لیے وہاں پہ 1 کلو آلو خریدنے جاتے ہیں کہ اسی بہانے آؤٹنگ ہو جائے گی. وہ 1 درجن جو مالٹیں ہیں وہ اس لیے یہاں پہ نجی مارٹس پہ خریدنے جاتے ہیں کہ چلو اسی بہانے ہم باہر سے ہو آئیں. تو یہ ریسٹرکشن ہے, ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک بسکٹ کا ایک پیک خرید رہے ہوتے ہیں اور صرف وہ پھر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں. تو فاطمہ یہ بڑا ضروری ہے, ہم سب سے پہلے تو اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. اچھا, اب 2 چھٹیاں انہوں نے کر دی ہیں, 2 چھٹیوں سے بھی آپ کی بھوک کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, آپ کے کپڑے پہننے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, آپ کی تقریبات کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگے گا. صرف آپ یہ کر لیں گے کہ آپ فضول میں جو سنڈے کو پھرتے ہیں مارکیٹس میں وہ نہیں پھریں گے. اور اگر 2 دن کا کٹ لگتا ہے ہماری مارکیٹس کے اوپر, یقین کریں ہماری فیول کنزمپشن کم ہو جائے گی, ہماری روڈ ڈیپریسیشن کم ہو جائے گی, ہماری ٹرانسپورٹ کی ڈیپریسیشن کم ہو جائے گی, ہماری جو الیکٹریسٹی ہے اس کی جو کنزمپشن ہے, آپ فرض کریں کہ مارکیٹس بند ہیں, میجر شاپنگ مالز بند ہیں, تو رات کے وقت جتنی وہاں پہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے اس کے اوپر کتنا کٹ لگے گا. یہ ایک آئیڈیل لائف ہے اگر ہم سمجھنے کو تیار ہوں اور تاجر بھی اگر اس بات کو سمجھ لیں. تو یہ اس میں تیار کتنے ہیں جو بزنس اونرز ہیں؟ مسئلہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ 11 بجے آئیں, رات 12 بجے واپس جائیں. اچھا, لیکن آئیڈیل لائف یہ ہے کہ آپ صبح سورج طلوع ہوتے ہی دفتر آئیں,
اور اس کے بعد جو ہی سورج غروب ہو رہا ہو، اور یہی بزنس کا وقت ہے. اب آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ہی 3 بجے کھلتی ہے، مارکیٹ ہی 2 بجے کھلتی ہے. یہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا نا. یہ سب سے پہلے تو یہ غلط ہے. اب آپ نے جو بات کی کرونا کی، آپ اس وقت مارکیٹس میں چلے جائیں، موبائل مارکیٹ میں چلے جائیں اور کپڑے والی مارکیٹ میں چلے جائیں، اور ایون کہ جب لاک ڈاؤن تھا آپ نے دیکھا کہ دکانوں کے شٹر ڈاؤن کر کے کپڑا بیچا جا رہا تھا، بلیک میں بھی بیچا جا رہا تھا. اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین جو تھیں انہوں نے وہ روٹین میں نقاب کر کے پہنچی ہوتی ہیں، چلے ایٹ لیسٹ وہ ایک ماسک کا کام کر رہا ہوتا ہے، حجاب، ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ حجاب بھی موجود نہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھی آپ کا ماسک کہاں ہے، تو وہ جیب سے فوری نکال لیتی ہیں کہ یہ ہے، یا وہ مرد ہو یا خواتین حضرات. یہ ہمیں ایک لائف سٹائل بنانے کی ضرورت ہے. 1 سال پہلے چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں جو ماسک کی صنعت ہے یہ اس کو بڑا فروغ ملے گا. ہم نے کہا کہ یہ ایک ویو ہے، نکل جائے گی. اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سالہ سال اس کے ساتھ جینا پڑے گا. لیکن ہماری جو اس وقت قوم ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے سالہ سال اس کے ساتھ جینا ہے، یا ہم نے تھوڑی سی کیئر کرنی ہے اور اپنے گھر میں موجود بزرگوں کو جو کہ اوور 60s ہیں ان کو بچانا ہے. آپ اس وقت مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی ایس او پی نہیں ہے، کہیں پہ انتظامیہ نام کی چیز موجود نہیں ہے، کہیں پہ نہیں لگ رہا کہ شاید یہ کچھ ان میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں، وہ بالکل کھلے عام پورے دھڑلے کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے ہیں. اور وہاں پر ایس او پیز کی وہ وائلیشن ہو رہی ہے کہ یقین کریں ڈاکٹرز اگر وہاں پر جائیں اور سنجیدہ لوگ وہاں پر جائیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ مانتے ہیں نا کہ اگر ہم لوگ کرونا کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور یہ بالکل ہماری عوام میں تو یہ اویئرنیس کس طرح سے بیٹر کی جائے، کیونکہ لوگ ایسے آج بھی ہیں رمضان جو کہتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں، کرونا پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں نہیں. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ان کو بڑا قوی یقین ہے کرونا نہیں ہے، لیکن ماسک پہن کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک دل کے کونے میں خوف ضرور موجود ہوتا ہے. ایک بچے، میں فیملی کے گھر گیا تو میں نے کہا کہ بیٹا دادا کہاں ہے؟ ان کا دادا فوت ہو گئے. میں نا ایک لمحے کے لیے نا سیڈ بھی ہوا کہ اچھے بھلے تھے، دنیا سے چل گئے. میں نے کہا انہیں کیا ہوا تھا؟ کہتے بخار ہوا تھا. میں تھوڑا سا نا وہ محتاط ہو گیا. میں نے کہا بخار ہوا تھا اور کیا ہوا تھا؟ کہتے وہ نا انہیں کھانسی بھی آ رہی تھی اور ان کا سانس کا مسئلہ تھا. اور میں چند لمحے کے لیے ساکن ہو گیا اور میرے ذہن میں چل کیا رہا تھا کہ اگر ان کے دادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ بچے کیریئر ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر تو وہ اثر نہیں کرے گا، لیکن یہ کیریئر ہیں. اور ان سے جو میں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں ان سے ملا بھی ہوں، تو اس کا مطلب میں بھی ایک کیریئر ہوں، میں بھی کسی کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں. مرزا صاحب آپ ڈرائیں نا، اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آگے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. مرزا صاحب کیا کہیں گے آپ، اگر خاص طور پہ گفتگو کی جائے ایس او پیز کی وائلیشن کی، تو خاموشی سے ایک وائلیشن ایسی کی جا رہی ہے جس پہ کسی کا دھیان نہیں جا رہا اور بڑی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ جو یوزڈ ماسک ہوتے ہیں انہیں روڈ کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ آج کل کچرے کی بجائے ان ماسک کو اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو واش کیا جاتا ہے، واش کر کے پھر سے وہی نئے بنا کے سیل آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روڈ کے اوپر وہ بندے ماسک بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون کئی شاپس کے اوپر بھی سپلائی کیے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں، تھاؤزنڈز کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ کووڈ کے جو ماسک ہیں وہ ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان ماسک کو اٹھاتے ہیں تو واش بھی کر لیں، لیکن اس سے وائرس جو ہے وہ لوٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا. کئی تو واش کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، جو ٹھیک ہے. اگر کوئی پیشنٹ نے اس ماسک کو لگایا ہے اور وہ پھینکا ہے، اس پہ کووڈ کے جرمز موجود ہوں گے، کتنے لوگوں کو لگ سکتے ہیں. لوگ بچنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں، الٹا وہ پھیلنے کا سبب بنے گا. کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل میں جب بھی پاکستان ان معاشروں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر جب بھی وبا آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مین ویز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ نہ صرف وہ خود بھگت رہے ہوتے ہیں، عوام بھی ہے. ایسا پہلے بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ہاسپٹلز میں بھی جو ماسک استعمال ہو رہے ہیں، ایون کہ جو بڑے آفسز ہیں وہاں پر جو ماسک استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ری یوز ہو رہے ہیں، ری سائیکل بھی ہو رہے ہیں. اس میں دو رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا واش کرنے کے بعد اس کے وہ جراثیم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. کرونا کی ایک خاص لائف ہے، وہ مختلف جو لیئرز ہیں وہاں پر اس کی لائف جو ہے وہ ٹائم وائز
مختلف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک خاص ٹائم کے بعد اس میں سے وائرس ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو بندہ اسے واش کر رہا ہے, جو بندہ اس کے اندر ٹیم انوالو کر رہا ہے, وہ بھی اس کے لیے پازیٹیو کیریئر ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماسک واحد ایسی چیز ہے جس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی گئی ہے. صرف یہی کیا جاتا ہے, اسے پکڑا جاتا ہے, ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایس او پیز بنانے بھی ضروری ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ماسک استعمال کر لیں جو بجائے اس کے کہ جو نان ویون ہے اس وقت جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں, اور اس کو آنے والے دنوں میں چونکہ گرمی آنے والی ہے, اس سے نہ صرف وہ سویٹنگ ہوگی, اس طرح کے مسائل بھی ہوں گے, اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے ریشز ہو جاتے ہیں. تو بہت سے ماسک ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ آپ ان کو نہ صرف ریسائیکل کر سکتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ایک خاص ٹائم کے بعد وائرس جو ہے وہ اس نے اپنی شیپ چینج کرنی ہی ہے. یہ سب سے پہلے بڑی ضروری چیز ہے کہ وائرس نارملی ختم نہیں ہوتا, وہ آپ کا باڈی پارٹ بن جاتا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے. اور اگر آپ کچھ 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس کی وہ سائنس کی کتابیں پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بڑا واضح مل جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ اپنی شکل بدل رہا ہوتا ہے, اپنی ٹائپ کو چینج کر رہا ہوتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یا ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے, اڈیپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے لیے بھی تھوڑی سی کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کر لیں تو میرا خیال ہے آپ کی فیملی جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ ہاتھ دھو لیں. اور اسلام میں بڑا خوبصورت طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کم از کم دن میں 5 بار نماز پڑھ لیتے ہیں تو 5 بار آپ نے تو ہاتھ اسی وقت دھو لیا. اس کے علاوہ بھی آپ اپنی روٹین ایکٹیویٹی میں ہاتھ دھونا شروع کر دیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے والا صفائی کا کم از کم. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے خود کو دوسروں سے دور رکھنا ہے, اور جب بھی وبا آتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فاصلے پہ رہیں ایک دوسرے سے. اس سے آپ بھی محفوظ ہیں اور اس سے آپ کی فیملی محفوظ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے, یقین کریں, جس سے کا انسانی صحت کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہو. آپ نے صفائی رکھنی ہے, آپ نے لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا, اور اسلامی طریقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھاگ بھاگ گلے ملیں, دلوں کو ملائیں نہ کہ جسموں کو ملائیں. تو یہ ضروری ہے کچھ چیزیں جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. انتظامیہ کی جانب سے بھی اس وقت جو ہے وہ شہریوں کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. اچھا مرزا صاحب, کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا پروسیس ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ 60 سال سے بڑی عمر کے عام شہریوں کو بھی لگائی جائے گی. کتنی اس کی کھیپ آ چکی ہے؟ فیصل آباد کے حصے میں کتنی آئی اور کتنے لوگوں کو لگ رہی ہے اس وقت؟ جس طرح کرونا ایک متھ ہے, اسی طرح وہ جو ویکسینیشن ہے وہ بھی ایک متھ ہے. سب سے پہلے جب ہمیں آفر بھی کی گئی تھی کہ مجھے ایون کہ بہت سارے لوگوں کو اور بھی کہ آپ ویکسینیشن کروا لیں, جو فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں لوگ ان کو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے, تو ایک خوف تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اگر ایجوکیشن میرے پاس ہے, میں نے دنیا کے بہت سارے مختلف خطوں میں ہو کے آیا ہوں, دیکھی ہوئی ہے دنیا, اس کے باوجود اگر میرے اندر مت ہے تو وہ بندہ جو کہ گھر میں رہتا ہے, سادہ لو ہے, زیادہ اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, جو میڈیا کے ساتھ بھی زیادہ ایکسپوز نہیں ہو پاتا, اس کو کس طرح وہ اس ویکسینیشن کو دیکھے گا. تو آج جب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ویکسینیشن کروا لینی چاہیے تھی, اور میں کوشش کروں گا بھی جو ہی چانس ملے میں ویکسینیشن کرواؤں, تو گھروں میں بیٹھے لوگوں میں ابھی بھی یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو پولیو کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ ایسی میڈیسن موجود ہے جس سے آپ میں پتہ نہیں کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو جائیں گی. اور ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, آپ ویکسینیشن کروائیں اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ لوگوں میں کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں, اور لوگ سوچے سمجھے بغیر. انڈیا میں آج اس ڈیٹ سے انڈیا میں ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے, اور پہلی کھیپ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ 30 کروڑ پاپولیشن کو جو ہے وہ ویکسینیشن کی جائے گی. وہاں پہ ایک اور کنٹروورسی بھی جنم دے چکی ہے کہ انڈیا نے بذات خود جو کووڈ کی ویکسین بنائی تھی اس کو بھی, یعنی لوکل کووڈ ویکسین جو ہے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ پبلک کو لگ سکتی ہے. اس پہ بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ بہت بول رہے ہیں کہ ٹرائلز ہوں, مکمل طور پہ ہو. اچھا, یہ بھی ایک بخلاہٹ کا جو ہے وہ شکار قوم ہوتی ہے کہ ان کو جب کچھ پتہ نہیں چلتا, معاملات سنبھل نہیں رہے ہوتے, بزنس ان کا ڈسٹرب ہے, کووڈ کے کیسز بڑھیں, تو انہوں نے بخلاہٹ میں آ کے لوکل ویکسین کو ہی
जो है वो ایجاد کر دیا ہے کہ پبلک میں آپ لگا سکتے ہیں. یہ لوگوں کا اعتبار کیسے زیادہ کیا جائے اس بات پہ کہ ویکسین جو ہے وہ لیجٹ ہے اور وہ سیف ہے استعمال کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آن لائن کمپینز بھی چل رہی ہیں ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کی طرف سے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی طرف سے بھی آگاہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ طرح کی ان کے پاس مائنڈ میں امیجنیشنز ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ چیز ہے اس کے اندر، تو یہ کس طرح سے کلیریفائی کیا جائے؟ سب سے پہلے تو بہت ضروری یہ ہے کہ آپ ایک میڈیا کیمپین جو ہے ارینج کریں. جب تک آپ کے محلے کے امام مسجد کو ویکسین نہیں لگتی، اف ہی از اوور 60، تو یقین کریں آپ اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں لگوائیں گے. سب سے پہلے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ویکسینیشن اس میں ہے کیا، اور یہ نکاح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ہو یہ رہا ہے دو طرح کے مسائل ہیں. وہ بھی تو کہا جاتا ہے نا مرزا صاحب کہ ویکسینز کے اندر چپیں فٹ ہیں، وہ کہتے ہیں عجیب وہ عجیب بالکل، یہ میں نے بھی سنا ہے کہ چپس ہے اس کے. ایسا ہے. حالانکہ اگر آپ ٹیلی فون کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو ان کو چپ فٹ کرنے کی آپ میں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی ان کے ریڈار پہ ہیں اور آپ جہاں پہ ہیں وہ آپ ان کی ایکسیس میں ہیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے، دو طرح کے مسائل ہیں. ایک وہ بزرگ ہیں جو خود نہیں لگوانا چاہ رہے، اور وہ کہاں بیٹھتے ہیں، وہ محلے میں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہاں پر کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی اس کے یہ نقصانات ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بزرگ گھر میں موجود ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں ان کو موبائل فون پہ وہ میسج کرنے کا یا تو وقت نہیں مل رہا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر ضروری ہے، اس سے کیا ہو جانا ہے، یہ تو ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں فیصل آباد کی انتظامیہ اس وقت جو ہے وہ عجیب دوراہے پہ کھڑی ہے. اس وقت فیصل آباد میں نادرا کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اوور 60 ہیں جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی 50,000 ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اوور 60 تو ہوں گے لیکن نادرا کے پاس ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہوگا. تو ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ لوگ فیصل آباد میں موجود ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو کہ مائیگریشن کر کے فیصل آباد آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ پرانے ڈسٹرکٹ کا ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ تو نئے ڈسٹرکٹ میں اپنا آئی ڈی کارڈ رجسٹر کروا لیتی ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، کون سا ہم نے کسی سرکاری محکمے میں جانا ہے، کون سا ہم نے کوئی نوکری کرنی ہے، کون سا ہم نے انٹرنیشنل ٹریول کا، وہ بھی اس لیے ڈسٹرکٹ چینج نہیں کرواتے. تو 6 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے فیصل آباد میں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان میں سے صرف 29,000 لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں پچھلے کچھ 14-15 دن میں، اور ان میں سے جن کی ویکسینیشن کی پہلی ڈوز ابھی لگی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 12 سے 15,000 ہے. 19,000 لوگ جو ہیں وہ بھی کیو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی باری کب آئے گی. تو یہ بہت چھوٹا نمبر ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے کہ عوام جو ہیں وہ ریڈی نہیں ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ فیصل آباد میں آئی ہوئی ڈاکٹرز کے لیے جو ویکسینیشن ہے شاید وہ آج ختم ہوئی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹرز بھی ریڈی نہیں تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو ویکسین کی جائے. لیکن یہی ہے نا کہ جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، جو اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ جن کی ایج زیادہ ہے، جن کو آلریڈی کوئی پری ڈٹرمنڈ کنڈیشنز ہیں، جس طرح سے ڈائبٹیز ہو گیا، ڈفرینٹ طرح کی ہارٹ ڈیزیز ہوگی، وہ لوگ زیادہ ایٹ رسک ہیں کووڈ سے زیادہ امپیکٹ ہونے کے. تو ان لوگوں کو ہم نے سنا بھی ہے کہ کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں کووڈ ویکسینیشن کے. کووڈ سے تو بہت ساری کمپلیکیشنز اوبویسلی ان کو ہو ہی سکتی ہیں، بٹ ویکسینیشن سے بھی لوگ اس لیے زیادہ ڈرتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹس کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جتنے کیسز آپ نے آلریڈی یہاں پہ دیکھے ہیں فیصل آباد کے اندر، آپ نے ڈاکٹرز کو ویکسینیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیا آپ نے سنا ہے کہیں پہ کہ یہ جو سائیڈ افیکٹس ہم سنتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں، یا میں نے یہاں تک سنا ہے کہ سائیڈ افیکٹ ایک یہ ہے کہ کووڈ آپ کو ہو جاتا ہے. میں نے یہاں تک ایک سنا ہے کہ اگر آپ ویکسین کرواتے ہیں تو اس کے تھرو آپ کو کووڈ. بالکل اس کا جواب لیں گے مرزا صاحب. معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک لینی ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. مرزا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے فاطمہ یہ سوال کر رہی تھی کہ یہ مت پائی جاتی ہے کہ جس کو ویکسین لگے اسے بھی کووڈ ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حنان، چونکہ آپ بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ہیں بھی، یہ بات تو آپ کو بھی علم ہے کہ جب بھی ایک انسان کو سانپ کاٹتا ہے تو زہر اس کے جسم میں جاتا ہے، تو اس زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ بھی ایک زہر ہی ہوتا ہے.
جو کہ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اور نیوٹرل کرنے کے لیے اپنی جو ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے. کورونا کے بارے میں بھی ڈاکٹرز سے جب آپ عام زبان میں ڈسکشن کریں گے تو وہ یقیناً کہہ دیں گے کہ یہ بھی ایک کورونا وائرس ہی ہے جو جسم میں وہ جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے, اور وہ وائرس جو کہ باہر سے اثر کر سکتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے. تو عام زبان میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی وہ جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے وہ کورونا کا انجیکشن ہی لگایا جا رہا ہے, تو اس طرح کی جب زبان عام آدمی کو اس کے اوپر بحث چھڑ جائے تو پھر اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد ایسا ہوا. آپ بھی کچھ میں عام فہم زبان کے اندر ویکسین کے حوالے سے اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویکسین ہوتی کیا ہے اور یہ کس پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہے. موسٹ آف دا پیپلز یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین کے اندر شاید کوئی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ باڈی کے اندر آپ کے انجیکٹ کر دی جاتی ہیں اور جا کے وہ کرونا وائرس سے فائٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو متھ ہے نا کہ یہ وائرس ہی ہوتا ہے, یہ کرونا وائرس ہی ہوتا ہے ویکسین کے اندر, یہ بالکل ٹھیک متھ ہے. یہ کرونا وائرس ہی اس ویکسین کے اندر موجود ہوتا ہے. اور جتنی بھی ویکسینز آپ بچپن کے اندر خسرے کی ویکسین لگواتے ہیں تو اس میں خسرے کے جرمز ہی موجود ہوتے ہیں. آپ کسی HIV کی لگواتے ہیں یا پھر ہیپاٹائٹس کی لگواتے ہیں تو اس کے اندر ہیپاٹائٹس کے جرمز ہی موجود ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس B کی ویکسینیشن بھی میں نے جب کروائی تھی تو جب پڑھایا جاتا ہے نا مکمل طور پہ یہ جرمز ہی ہوتے ہیں وہ, لیکن ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیب کے اندر, ان کو ڈیڈ کر دیا جاتا ہے یا ویک کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کی باڈی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے, یہ ہیلدی جرمز نہیں ہوتے, اور جب یہ آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں باڈی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے سچ میں کرونا وائرس کی زد میں آ گیا ہے, جو ہیلدی جین ہے یا ہیلدی جو جرم ہے اس کی زد میں آ گیا ہے, تو باڈی جو ہے اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے. ٹریلینز اینڈ ملینز کے اندر وہ اینٹی باڈیز جب باڈی کے اندر جنریٹ ہو جاتی ہیں, آپ کے میموری سیلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر, بڑے خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے باڈی کے اندر, وہ میموری سیلز کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں. اور جب سچ میں وہ وائرس آپ کی باڈی کے اندر آتا ہے تو آلریڈی ملینز آف اینٹی باڈیز آپ کے باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں, فوراً اسے کیپچر کر کے ریپلیکیٹ یعنی اسے پھیلنے سے پہلے ہی بلاک کر کے مار دیا جاتا ہے اسے. یہ سائنس ہوتی ہے اس کے پیچھے. یہ جو کہا جاتا ہے کووڈ کی ویکسین کے اندر کووڈ کے جرمز ہوتے ہیں, واقعی کووڈ کے جرمز ہوتے ہیں لیکن وہ ویک جرمز ہوتے ہیں. اب جب ایک گاؤں کے چوک پہ بیٹھ کے آپ یہی بات بتائیں گے کہ بھئی جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. نہیں, وہ کہے گا اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اسے انجیکشن لگتے ہی وہ مر گیا. اب یہ مسئلہ ہے, یہ ایک متھ ہے, لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھیں آدھے لوگ جو ہیں جس طرح سے ان کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ جو ابھی جیسے حنان نے سمجھایا کہ ایک عام آدمی کے لیے میرا خیال ہے بہت مشکل ہے اس سارے پروسیجر کو سمجھنا, جبکہ آپ نے بڑے اچھے لفظوں کے اندر سمجھایا. مرزا صاحب اس کے پیچھے بڑی تلخ تاریخ ہے ویکسین کے پیچھے اگر دیکھی جائے. آپ کو پتا ہے کہ ویکسین سب سے پہلے جو ایجاد کی تھی جس شخص نے, اس نے اس کا تجربہ کس پہ کیا تھا؟ اسمال پاکس کی ویکسین فاطمہ بنائی گئی اور اس شخص نے ہمت کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بہت ہی چھوٹا بچہ جو نونہال بچہ تھا اس کے اندر ویکسین انجیکٹ کی, دنیا کی سب سے پہلی ویکسین. اور اس نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ اس گاؤں میں سے اسمال پاکس کا شکار نہیں ہوا, باقی ہو گئے تھے. ویکس جرمز جو اس نے ٹریٹ کیے تھے وہ دنیا کی پہلی ویکسین تھی, اور اس کی ہمت چیک کریں کہ اپنے بچے کو لگا رہا ہے, وہ بچے کی ڈیتھ بھی اس سے ہو سکتی لیکن تھی. حنان ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ سب سے اگر آپ کوئی بھی جب نئی انوویشن ہوتی ہے, کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اس میں رسکس انوالوڈ ہوتے ہیں, اور یہی جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے بارے میں بھی یہی چیز ہے. اور ہمارے آڈینس کو بھی آئی ایم شیور کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ڈر رہے ہیں, جو پریشان ہیں, لیکن ہم ڈیم شیور کہ اس میں رسک نہیں ہے کیونکہ یہ ٹرائل بیسس پہ پہلے لگائے جا چکے ہیں. بالکل, اور اس میں ایک جو سائیڈ افیکٹس کی بات کی جاتی ہے یا کس طرح سے جیسے آپ نے سمجھایا کہ ایک پورا پروسیجر ہے جس کے اندر انوالو ہے یہ چیز کہ آپ کو وہ وائرس کو ایکسپوز کیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی باڈی اینٹی باڈیز جو ہے وہ بنا سکے گی. لیکن اس وقت پہ جس طرح سے کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر اپنی خاطر نہیں تو دوسروں کی خاطر ضروری ہے کہ ویکسینیشن جو ہے لوگ کروائیں اور ڈرے نہیں اس بات سے. جس طرح سے ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو میتھس ہیں جو بھی ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے چیزوں کو کلیریفائی کر سکتے ہیں, چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, اور اپنے جاننے والوں کو اگر آپ سمجھا سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو خود انفارمیشن ہے اس بارے میں تو آپ ضرور خود بھی سمجھا سکتے ہیں. اگر رمضان آگے چلتے ہم بات کریں. جی فاطمہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ویکسین جو کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوں وہ کبھی بھی نیشن وائڈ نہیں ہو سکتی. نیشنل سطح پہ, قومی سطح پہ آپ اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت اگر واقعی اس کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں تو اس کے ریزلٹس فوری آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چائے پیتے ہیں تو کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟
کیا آپ جو اس وقت فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں کیا اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہیں, اور جو آپ بخار کو اتارنے کے لیے اس کے افیکٹ ختم کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں کیا اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ مرزا صاحب میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اپروو نہیں ہے, لیکن یہ ویکسین اپرووڈ ہے. بالکل ویکسین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ایک ایسا ادارہ ہے جس میں موسٹ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ریسرچرز موجود ہیں. وہاں پہ ایک شخص نہیں ہوگا, وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوگے, مختلف جنرل سے مختلف جو فیلڈز ہیں اس کے ڈاکٹرز, ریسرچرز اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں جو جینوم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی سیل سلکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے سمٹمز کو دیکھتے ہوتے ہیں. آج تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کسی ویکسین کو پروو کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ایسا رسک نہیں لے سکتے جس سے ورلڈ وائڈ اتنی ڈیتھس کاز ہوں, اس کا متحمل نہیں وہ ہو سکتا. تو یہ WHO سے جو مرزا صاحب اپرووڈ کی جاتی ہیں یہ چیزیں, اس کے بعد بھی اگر لوگ اس پہ شک کریں تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ پھر آپ اللہ کے بھروسے پہ ہی بیٹھے رہیں, اور یقیناً ہمیں اس پہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ کہ بزرگ جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہیں اس وقت. ان کی امیونٹی جو ہے وہ ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عمر کے اس حصے میں بہت سارے اور امراض کا بھی شکار ہو چکے ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ دل کا امراض, وہ شوگر کے مریض ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس ایج میں آ کے جو سانس کے مسائل ہیں بہت سارے لوگوں کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹھا بزرگ ہے تو وہ محفوظ ہے. بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں, آپ گھر آ رہے ہیں, آپ باہر سے سامان خرید کے گھر لا رہے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایک کیریئر ہیں وہ سارا کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو آپ کے گھر میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ویکسینیشن کروائیں. اور ایون کہ ڈپٹی کمشنر کل جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں, ایون ڈی سی کا خود کہنا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے میری ویکسینیشن ہو جائے. لیکن ان کے الفاظ سے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں ویکسین ابھی تک انہوں نے نہیں کروائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ بھئی میری گزارش ہے کہ کس طرح بزرگوں کو قائل کریں, یہ ویکسینیشن کر لے, کیونکہ ہم دنیا میں اس وقت بہت پیچھے ہیں. ہمارا جو اس وقت 100% وہ ایک اگر 100% میں سے 1% اور 1 کو بھی جب ہاف کر لیں 0.5% اور 3%, ابھی ہم وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. لیکن مرزا صاحب مجھے بڑی حیرانگی کل کی نیوز سن کے ہوئی کہ جہاں پہ انڈیا میں 30 کروڑ ویکسین لگائی جائیں گی اور یہاں پہ ابھی لاکھوں میں بات چل رہی ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. میں حنان یہی کہہ رہا ہوں فاطمہ کہ جو اس وقت ڈاکٹرز کے لیے ویکسینیشن آئی تھی وہ بھی آج ختم ہو رہی ہے, اور جو شہریوں کے لیے آئی ہوئی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے, اور وہ منہ اٹھا کے انتظار کر رہے ہیں. اور ہوتا بتاؤں کیا ہے, وہ فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تہاڈا نمبر آ گیا ہے, ویکسین کروا لو آ کے. وہ بابا جی سن کہندے نے وہ منڈا گھر نہیں ہے گا تو میں ویکھاں گا پھر کدوں آنا ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بابا جی آئیں اور ویکسینیشن کرائیں, اماں جی آئیں اور ویکسینیشن کروائیں, اور ان کو جواب یہ موصول ہوتا ہے, پھر وہ بیچارے بیٹھ کے کیا کریں گے. لیکن ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ٹو فیسیلیٹیٹ, اور اسپیشلی ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ فیز جو ہے ویکسینیشن کا وہ ٹارگیٹ ہی 60+ لوگوں کو کرے, تو کیا اس طرح کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فاطمہ, ہم مزید اس پہ گفتگو کر سکتے تھے لیکن وقت کیونکہ کم ہے اس لیے بریک بھی لینی ہے. تو مرزا صاحب بہت شکریہ آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کرونا کے بارے میں اور کس طرح سے لاک ڈاؤنز جو ہیں دوبارہ امپوز کر دیے گئے ہیں. اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور بہت ہی ہاٹ ٹاپک کے بارے میں جو کہ پاکستان کے اندر آج کل بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے. اس بارے میں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے پاکستان کا, ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہم نے ایکسپورٹس کو بہت گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پچھلے 2 مہینے کے اندر ہم نے انہی ایکسپورٹس کو نیچے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں, پھر چاہے وہ گیس شارٹیج کے لحاظ سے ہو یا ہماری آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ہو. جو سب سے اہم بات ہے وہ ہمارا یارن شارٹیج کی وجہ سے پیش آ رہا ہے مسئلہ, جس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونے لگ گئی ہے. آگے چلتے ہوئے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. یہاں تک ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے انڈیا سے امپورٹس جو ہے الاؤ کرنی پڑ سکتی ہیں پاکستان کو, جو کہ ہم جانتے ہیں کہ
पहले बैन कर दी गई थी, बिकॉज इंडिया का जो बिहेवियर रहा है पाकिस्तान के साथ, इंडिया की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पर लगाई गई हैं, उसी की वजह से पाकिस्तान ने भी ये स्टेप्स लिए थे। और अब आगे चलते हुए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या रहेगा, इसीलिए आज हमारे शो में 2 गेस्ट हमारे साथ हैं। पहले हमारे साथ हैं इंजीनियर बिलाल जमील साहब, जो कि एबूमा के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ शहजाद हुसैन भी मौजूद हैं, जो कि एबूमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इन दोनों से आज हम डिस्कस करेंगे इसी हॉट इशू को लेकर और बात करेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में और फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर का फ्यूचर क्या रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम चाहते तो हैं कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, और जब भी ऐसे सूरत हाल नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मसाइल जो हैं वो पेश आना शुरू हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो यार्न शॉर्टेज पाकिस्तान एट द मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज अपने मॉर्निंग शो में मुझे मदऊ किया और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर साहब को भी, और हमें ये मौका मिला कि हम बता सकें आपको कि ये प्रॉब्लम कितना इंटेंस है और इसकी इंटेंसिटी मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर 45% जॉब्स प्रोवाइड करता है, और इसमें टेक्सटाइल का पूरा सेक्टर जो है वो इस वक्त एक तरह से जो है कैमोफ्लेज हुआ हुआ है, और उसको समझ में नहीं आ रही है इस वक्त एक्सपोर्टर्स को कोई वो क्या करें, क्योंकि जो प्राइसेस कोड की हुई हैं, यार्न की प्राइसेस 35-40% अप होने से फैब्रिक की प्राइस बढ़ गई, और अब उन प्राइसेस पे हम ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के पास चूँकि ऑलरेडी स्टॉक्स भी होते हैं, हमारी एसोसिएशन चूँकि एसएमई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तान में, बिल्कुल, और हम लोग जो हैं वी हैविंग द 450 मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री, और हमारा जो सबसे बड़ा सेटअप है वो फैसलाबाद में है। वी हैविंग 270 मेंबर्स इन फैसलाबाद, तो सभी एक्सपोर्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट हो रहा है ना इस प्रॉब्लम से, वो एसएमई सेक्टर हो रहा है। और एसएमई टेक्सटाइल के लिए जो है गवर्नमेंट प्रीवियसली तो कोई इतनी ख़ास पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट की थी, लेकिन इस हुकूमत ने जब से ये इक़्तिदार में आई हैं, इन्होंने जो है टेक्सटाइल एसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे इक़दाम किए हैं, जिनको हम अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कार्टेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इमीडिएटली जो है उन लोगों ने जब देखा कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और फैसलाबाद आपको पता है आज से 3 महीने पहले 100% जो है मतलब प्रोडक्शन पे भी था, और वैल्यू एडिशन का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब जब इधर आए हैं फैसलाबाद, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मज़ीद जो है लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं नौकरियों के लिए, और वो बात उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमारे मुल्क में है कि वो कार्टेल्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई, या शायद यही वो वक्त होता है जब उनके लिए भी पैसा बनाना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, जब तेज़ी आई होती है। ये कार्टेल है कौन लोग, वो कौन लोग हैं जो बेसिकली देखें जी, मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई। बेसिकली प्रॉब्लम ये शुरू होता है वंस अगेन गवर्नमेंट साइड से ही। आर्टिफिशियल शॉर्टेज, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें हुआ ये कि हमारे पास जो टोटल कॉटन की जो हमारी है 120 मिलियन बेल्स हमारी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की फॉर द ईयर, और अनफॉर्चुनेटली हमारी इस बार 45% हुई, यानी कि 55 लाख बेल्स पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सका, बाकी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, और उसके लिए ज़ाहिर है ज़र मुबादला भी खर्च हुआ। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कार्टेल आ गया, शुगर कार्टेल, जिसने क्रॉप को जो है हार्वेस्ट ही नहीं होने दिया, और उसकी जगह पे शुगर कैन हार्वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से वो कॉटन एरिया आपका शॉर्ट हुआ और कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई। तो प्रॉब्लम तो बेसिकली वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद फिर जब ये प्राइसेस अपलिफ्ट होना शुरू हुई हैं, उस वक्त हमारे स्पिनिंग सेक्टर जो है वो उसके पास किसी किस्म की कॉटन शॉर्टेज नहीं थी, और इन्होंने जो मिडल मैन के नाम से जो फिर वो एक माफिया सरगर्म हुआ कि जी वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, और डेली बेसिस पे जो है एक नया रेट निकलना शुरू हुआ, और विद इन 2 मंथ्स अब आप ये देख लें कि उन्होंने पूरी चीज़ों को रोक के रख दिया है। इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इस कार्टेल को
جو ہے وہ ختم کر کے ایک عام آدمی جو ہے اس کے تک ایکسیس اس کی پہنچ سکے. اور ایک اور چیز جو میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہ خود بھی کہا کہ جب بھی کسی سیکٹر کے اندر ہم بہتری دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم روک نہیں پاتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے، شاید ابھی ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہو سکے ہیں کہ وہ جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. اب دیکھیں کاٹن کی پروڈکشن یا ییلڈ کا کم آنا بیسیکلی یہ تو گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے، اور گورنمنٹ کو ہی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا. انہوں نے کاٹن کے اوپر کمشنر بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک پورا ڈپارٹ ہے منسٹری آف کامرس کا جو اس چیز کو تھرو آؤٹ دا ایئر واچ کرتے ہیں کہ کتنا ایریا جو ہے وہ اس پہ کاٹن کراپ جو ہے لگائی جا رہی ہے. تو چیزیں تو ظاہر ہے گورنمنٹ سیکٹر ہی سے جو نیگلیجنسی سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر جب موقع ملتا ہے تو پھر یہ جو کارٹلز ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم اسے نیگلیجنسی کہتے ہیں، لیکن بہت سارے جو آپ کے ہی ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ منسٹر صاحبان اور گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ دیکھیں جی، ہم لوگوں کی ایسوسی ایشن جو ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچررز جو ہیں یقیناً ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے گورنمنٹ پہ، ہر گورنمنٹ پہ ہوتا ہے، خالی اس گورنمنٹ پہ نہیں ہے. اور ہم لوگ چونکہ ایس ایم ای کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہماری 2-3 دفعہ رزاق داؤد صاحب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو ہم نے اپنے مسائل بڑی تفصیلاً بتائے اور ان کے سولوشنز بھی ساتھ بتائے، کیونکہ کسی مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بات تو یہ کہ اف یو ہیونگ دا سولوشن یو شوڈ پرووائڈ دیٹ ایز ویل. تو وہ انہوں نے ہم سے بہت ساری باتوں پہ ایگری بھی کیا اور ان کی نیت میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ، اور منسٹری آف کامرس میں وہ ہم لوگوں کو ایس ایم ای سیکٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. چلیں جی، ہمارے ساتھ شہزاد حسین صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. شہزاد صاحب، آپ کیا کہیں گے اگر بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، چائنا ان کی جو انڈسٹری ہے کمپلیٹلی ورک کرنا سٹارٹ کر دے جیسے کووڈ سے پہلے کر رہی تھی؟ کیونکہ بہت سارے بنگلہ دیش سمیت بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ تھی، پوٹینشیل کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس انہوں نے اپنی بہتر کی اور پاکستان سے زیادہ امپروو کیا ان کو. ان فیوچر اگر وہ پراپر فنکشنل ہو جاتی ہیں مکمل طور پہ، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا رجحان ابھی پاکستان کی طرف ہے. اگر وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ڈائیورژن تو آئے گی نا، آرڈرز ادھر بھی پلیس ہوں گے اور دوسرے ملکوں میں بھی. تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان کی ایکسپورٹ پہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ بات یہاں پر کامنلی یہ محسوس کی گئی تھی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ان کے جو آرڈرز تھے وہ ہماری طرف، پاکستان کی طرف، وہ کرونا کی وجہ سے شفٹ ہوئے تھے، اور جس کی بنیاد پہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ مور دین سفیشینٹ ہمیں جو ہے وہ ملے، اور اس کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے وہ 6 یونٹس اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری پائپ لائن میں آئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں تک کووڈ کے بعد کی آپ کی بات ہے اور اس کے بعد کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کمپٹیشن لیول آئے گا اور وہ سارا، لیکن اس سے بھی بیشتر ہمیں جو ہے خود کے کرائسس جو ہیں وہ زیادہ فیس کرنا پڑ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا. تو یہاں پر جیسے میرے دوست نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزوں میں ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. جب سے یہ گورنمنٹ ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گراس روٹ لیول پہ نہیں پہنچتی ہیں کہ آگے ایوان بالا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہم سے بالا ہی ہو جایا کرتا تھا. تو اس حساب سے ابھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے میئرز اس میں ہیں. ہم نے صرف یہ ٹیکسٹائل میں یہ بحران نہیں دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے ویٹ میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے شوگر میں بھی دیکھا ہے، اور ابھی ہم ریسنٹلی اس کو جو ہے ہمارے یہ کراپ کے ساتھ. کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشوز زیادہ ہو رہے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے یہ بات کہی، تو اس سے پہلے اس طرح کے ایشوز آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیے؟ جی، اس سے پہلے ہم نے اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کیے، کیونکہ ابھی جیسے ایک نارمل فینومینا ہے، ہماری عوام میں بھی یہ انڈلج ہو چکا ہے کہ جی یہ کارٹل بن چکے ہیں، یہ مافیاز بن چکے ہیں. اور بیسیکلی جب آپ کے ہائی رینک میں
یہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ پھر نچلے لیول پہ بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. کیا گورنمنٹ کے پاس جو پالیسی میکرز ہیں وہ پالیسی میکرز اس بزنس کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ جب پالیسی بنائی جاتی ہے تاجروں کو، جتنے بھی تاجر یہاں پہ آئے یا جتنے بھی ایکسپورٹر حضرات یا بڑے بزنس مین یہاں پہ آئے، ان سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے انہیں لوپ میں نہیں لیا جاتا. آخر ان کو لوپ میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ کی ایسوسیشن سے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ کو اگر لوپ میں لے لیں تو بہت سارے ایشوز ایسے وہ بتا سکتے ہیں جو کہ ان کو نہیں پتا ہوتے، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو، ایکسپورٹر کو بھی فائدہ ہو. ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی میں اس کی ہسٹری آپ کو اس طرح سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہم اس بات میں ہمیشہ سے پراؤڈ تھے اور اس میں ہی لیڈ کرتے تھے کہ ہم جو ہے ایک زرعی ملک ہیں. ہماری بیس جو ہے جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہمیں جو ایک فرنج بینیفٹ جس کو آپ کہتے ہو کہ یہاں پہ ہر طرح کے موسم ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایسی لینڈ موجود ہے کہ جس میں کہ یہ ہماری ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے صلاحیت، بیس لائن ہماری کراپ جو تھی شروع سے یہ 2-3 چیزیں ہی تھی جس میں بیس لائن ہماری یہ کپاس تھی، اس کے بعد ہمارے پاس رائس تھا، اس کے ساتھ ہم ہمیشہ سے اوور جو تھے اس میں ویٹ میں تھے. لیکن گورنمنٹ کی جہاں تک اس میں چیزوں کا تعلق ہے تو یہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ٹرسٹ ہے اور جو ان کا فوکس ہے اس میں چینجز آ چکی ہیں. جیسے ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جو یہ پی پی کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے جو پچھلی گورنمنٹ ہے تو اس میں ان کا فوکس تھا کہ ہم جو ہے وہ زراعت کو زیادہ توجہ دیں گے، اور پہلی بار انہوں نے اس کی پرائس جو ہے وہ مور دین ڈبل جو ہے وہ کی اور ڈیفرنٹ کراپس میں. لیکن تب ہمارے پاس وہ دوسرے سیکٹر جو تھے جیسے کہ ہمارے پاس انرجی سیکٹر اور اسی طرح سے یہ جو فیول سسٹم جو تھی اس نے وہ سپورٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم وہ مقام نہیں لے سکے. اب جب کہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ان کا فوکس جو ہے اس کے درمیان میں نہیں رہا، جیسے کہ انہوں نے کسی چیز کو چھیڑا نہیں ہے اور اسی ہی پالیسیز کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ چینج ہم نے محسوس کی وہ یہ کی کہ جی اس میں جو ہے ان کے روڈز کی اور یہ مواصلات کی اور ان چیزوں کی جو ہے ان کے پاس فوکس ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر رات کو بلال صاحب نیوز دیکھ لی جائے نا تو اگر 15 منٹ کی ہیڈ لائنز ہے 10 منٹ تو اسی چیز میں گزرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، مریم نواز نے یہ کہہ دیا، فلاں پولیٹیشین نے یہ کہہ دیا. آپس کی سیاسی لڑائی کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک کی ترقی کے لیے کیا روزانہ کی بنیاد پہ اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کا بہت فقدان پایا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یو آر رائٹ. بیسیکلی دیکھیں گورنمنٹ کا کام جو ہے یہ دونوں چیزوں کو جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور سیاست بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے آل دا ٹائم اور گورننس بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی فرسٹ ٹائم آئی، اکثریت ان لوگوں میں ایسی تھی جو کہ ایکسپیرینسڈ منسٹریز میں تو لوگ ہیں لیکن ٹاپ موسٹ لیول پہ جو نہیں تھے، تو یہ اپنا فوکس جو ہے نا وہ اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکے میرے خیال سے اس طریقے سے. کیونکہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نئے نئے آئے ہیں، 2.5 سال سے زیادہ گورنمنٹ کو عرصہ ہو گیا فنکشنل ہوئے، تو اب اگر اس چیز کا اعتراف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کیا کہ ہمیں شروع کے 2 سال تو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. تو بیسیکلی یہ چونکہ فرسٹ ٹائم ان کو یہ موقع ملا ہے تو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. پھر ہماری جو سیٹ اپ ہے وہ اس قسم کا ہے پاکستان میں کہ جس طرح بھی آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ لوگوں کا سیکٹر ہے اور آپ لوگوں سے پالیسی کیوں نہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ اس وقت واحد سیکٹر ہے جو کہ 100% سے بھی زیادہ 200% تک کا پوٹینشیل رکھتا ہے ایکسپورٹ کے اندر. اس وقت ہمارا شیئر تقریباً $2 بلین کا ہے ایکسپورٹس میں ٹوٹل. اسے گرو بھی کر سکتا ہے، ہم اس کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں. یہ ایس ایم ای کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، لارج اسکیل میں نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی ایک پوائنٹ آف سرٹنٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایس ایم ای سیکٹر کی پالیسی میں ان پٹ ہی نہیں لی جاتی ایس ایم ای کے جو نمائندوں سے. دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ ہم اپریسیٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ہم لوگوں کو آن بورڈ لیا اور ہماری ان پٹس کو ویلیو دی. جہاں تک آپ نے پوچھا تھا کہ جی پالیسی میکرز، تو ڈیفینیٹلی پالیسی میکرز تو ان کے پاس بہت اعلیٰ پائے کے موجود ہیں،
لیکن اصل چیز جو ہے کوئی قانون بنا دینا نہیں ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن دیٹ از اے مچ مور امپورٹنٹ تھنگ. تو ایسی کون سی انپٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو بات چیت آلریڈی ہوئی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کنوے کی ہیں, تو وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سی انپٹس ہیں؟ اس میں میڈم ہماری ایسوسی ایشن کو اور بالخصوص مجھے یہ الحمدللہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے لاسٹ منتھ رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہماری کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں ہم نے کوئی 12 پروپوزلز ان کو دیے تھے, جن میں سب سے امپورٹنٹ ایس ایم ای ریلیٹڈ تھے وہ. جی جی بالکل. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فیکٹرنگ جو ہے دیٹ از دا نیو آئیڈیا فار ایس ایم ای سیکٹر, کہ وہ ان کو فائنینشیل سروسز جو ہے وداؤٹ اینی کولیٹرل پرووائڈ کی جائیں, جس پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایگری کیا بلکہ اس کو بڑا پسند کیا, اور انہوں نے جو ہے اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا ہے. امید ہے کہ یہ جو ہے اس میں پھر گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو انگیج کیا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن کارڈز ہیں, اور امید ہے کہ ان پہ جلد جو ہے عمل درآمد ہوگا. ایس ایم ای سیکٹر کا جو فائنینشیل پرابلم ہے, کیونکہ ایس ایم ای سیکٹر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہے لمیٹڈ ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس نمبر آف امپلائیز کوئی ہر ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ علیحدہ مینیجرز نہیں ہوتے ہیں, ایک ہی بندہ 2-3 کام کر رہا ہوتا ہے, ایون آنر ہی جو ہے مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور فائنانس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو پروپوزل دیے ہیں ان پہ پازیٹیولی وی آر ویری ہوپ فل کہ کافی بہتر امپیکٹ آئے گا. شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ ابھی جب پہلے بتا رہے تھے تو آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے ہمارا فرٹائل سوئل, جو ہمارا موسم ہے ہمارے پاس, تو یہ ہمارے ہمیشہ سے فائدے میں رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ آگے چلتے ہوئے ایکسپورٹس کو لے کر کافی ترقی کر سکتے ہیں, بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. جی میری بات جیسے مکمل میں کر لوں اس کو, کہ کیسے ہم جو ہے اس ریجن میں جی بالکل اپنے آپ کو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں. تو دیکھیں اس چیز میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کارٹلز ہیں اور یہ مافیاز ہیں, اور یہ کس طرح سے جیسے ابھی بات ہوئی تھی, تو یہ سیکٹر ہو گیا کہ یہ نیو گورنمنٹ آئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پوری طرح سے نیو ہے. اس میں یہی بات متی کا کنبہ جس کو ہم کہتے ہیں اکٹھا کیا ہوا ہے, اور یہ ویژنری جو لوگ ہیں اس میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ کم ہوتے ہیں. تو اب اس کو آگے کیسے لانا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرائسس تھے, ہم ایز اے اس میں بزنس مین ہمارا پوٹینشیل اس میں یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ امید یہ ہے کہ اب جو چیزیں سیٹ ہونے والی تھیں, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی اب یہ سینٹ کے انتخاب ہو گئے ہیں, اور ہم یہ نظر آ رہا ہے ہمیں, آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج بھی بوسٹ کر گئی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اس ہماری توقعات میں جا رہی ہیں کہ اب شاید پالیسی جو ہے اس میں کوئی یو ٹرن نہیں آئے گا. بالکل اس یو ٹرن کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد سٹارٹ آپ ہی سے جناب لیں گے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب میں چاہتا ہوں وہیں سے جناب آپ کنٹینیو کریں جہاں سے بریک سے پہلے سٹارٹ کیا. جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ نے جو اپنے نارمز ہمارے ساتھ انٹروڈیوس کیے ہیں, دے آر ویری مچ انتھوزیو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیڈیکیشن ہے, ان کا پیشن ہے اس بات کے لیے, اور وہ چیزیں ہمارے سامنے وہ لے کے آئے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ امید بن گئی ہے کہ ہم آگے جو ہے ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. اور یہ اس حساب سے ہے کہ یہ جو بھی اس وقت گورننس کے ایشوز ہیں اور ہمارے کرائسس بھی ہیں, ہمارے مسائل بھی ہیں, لیکن اگر ایک پیٹرن سیٹ کر دیا جاتا ہے, ایک فارمیٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہی ہماری امید ہے کہ آگے آنے والوں کو مسٹ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آنا پڑے گا. تو یہی میرے ایکسپیرینس میں جو میں اس چیز میں سمجھ سکا ہوں کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ یہ فائنانشیل کرائسس, جو یہ منی لانڈرنگ اور یہ اس طریقے سے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک بزنس مین جو ہے اس کا ہمیشہ سے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کوئی دین مذہب نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بزنس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ این ایکٹیویٹی ٹو ارن اے پروفٹ,
اور اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی اس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ایسا نظریہ یا ایسا پارٹ ہو تو وہی اس کو موٹیویٹ کرے. تو اب جہاں پر بھی جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا تو ہمارا سرمایہ جو ہے ادھر فلائی کر جاتا ہے. ہمارے یہاں کے آپ کے حضری میں اور اس طرح سے وہ ہمیشہ سے بنگلہ دیش کو ہم نے پروموٹ کیا ہے, ہم نے وہ انفراسٹرکچر ادھر دیا ہے. آپ دیکھیں ہم ہی دینے والے ہوتے ہیں, ہم نے وہ بنگلہ دیش کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. اور اسی طریقے سے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہ ہم سے مور دین ایکسٹرا جو ہے اس کی آبادی ہے, اور اس حساب سے انہوں نے وہ پیس جو ہے نا مقرر کر دی ہوئی ہے. ابھی وہ جیسے بہت سارے سیکٹرز ہیں جیسے آپ کی ڈیموکریسی میں, اور وہ اس بات پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ جو وہاں نہرو نے اور ان لوگوں نے جو سیٹ پیٹرن کر دیا ہے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے. یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیکولر سے اپنے فوکس ہندوازم پہ آ گئے ہیں, اور اس کے نقصانات ہم اب دیکھیں گے. لیکن ان کی انڈسٹری کے اوپر وہ اس چیز کا امپیکٹ نہیں پڑنے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ بن چکے ہیں بزنس ورلڈ میں, اکنامکلی وہ اتنا اسٹرانگ انڈیا ہوتا جا رہا ہے کہ اسپیشلی ان آئی ٹی فیلڈ, اسپیشلی ان آئی ٹی فیلڈ اینڈ ایون ان ادر سیکٹرز حنان, کے اٹس سو ڈیفیکلٹ فار اینی بڈی ٹو کوسچن دیم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بلال صاحب آپ اگر کامنٹ کریں جو پاکستان کی گروتھ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہے, جیسے شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہم نے ان کو وہ اسپیس دیا, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن وہ ہم سے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں وہ پوٹینشیل ہے, کیا چیزیں ہیں جن کو بہتر بنا کر ہم اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو جو ہے آگے چلتے ہوئے اس کا جو فل پوٹینشیل ہے اسے اچیو کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ تھا اور ہے. اور بنگلہ دیش کو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ بنگلہ دیش کو ہم نے ٹیکسٹائل کنٹری بنایا. اس وقت وہ 40 بلین کی ایکسپورٹ پہ جا رہا ہے, ہم سے آلموسٹ 4 ٹائمز زیادہ ان کی ایکسپورٹ ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل میں, وداؤٹ پروڈیوسنگ کاٹن. ایک وہ جو ہے بغیر کاٹن کے, وہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے نا, جو کاٹن بھی امپورٹ کر رہا ہے اور یارن بھی امپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ 40 بلین کی ایکسپورٹ کو ٹچ کر رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں. تو اس میں انٹرنیشنل پولیٹکس کے علاوہ جو بڑا فیکٹر رہا ہے, اب آپ کو بڑی حیران کن میں بات بتاتا ہوں کہ رائٹ ناؤ ہمارے جو ٹاپ اسکواڈ کے جو ٹیکنیشینز ہیں, ٹیکسٹائل انجینئرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ 3 ٹائم ہائر سیلریز پہ ابھی بھی آفر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے, اور وہ اسپننگ کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ وہ بنا رہے ہیں ونس اگین وداؤٹ پروڈیوسنگ کاٹن. اب ویسے انہوں نے کاٹن بھی گرو کرنا شروع کر دی ہے, لیکن وہ بڑی چھوٹی سی کوانٹٹی ہے. تو اب وہاں پہ چیزیں بڑی اسموتھ چل رہی ہیں, اور وہاں پہ جو ہے مطلب اس قسم کی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے وہاں پہ کارٹنس کی بات کر رہا ہو یا یہ کر رہا ہو کہ جی ہم لوگوں کے بلال صاحب یہی تو پرابلم ہے. میں ان کی کنٹری کا اب ہم چھوڑتے ہیں, ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ منوپلی بڑی اسٹرانگ ہے. اب بینکنگ منوپلی کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. جیسے ایس ایم ای سیکٹر پہ آپ بڑا زور دیتے, کووڈ کے اندر ایکسپورٹرز کو تو بہت فائدہ پہنچا, ان کو مراد بھی خوب دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایکسپورٹس میں کو بوسٹ کیا جائے, لیکن ایس ایم ای سیکٹر تب تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا اور تقریباً تباہ ہو چکا تھا. گورنمنٹ نے پھر انیشیٹو لیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کو دوبارہ سٹینڈ کرنے کے لیے قرضے کم شرح سود پہ فراہم کیے جائیں. اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کروڑوں روپے دیے گئے کہ جناب یہ مختص کر دیے گئے, یہ اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو دینا ہے. ایس ایم ای کلینکس کا انعقاد کیا گیا جس میں بذات خود میں نے بھی شمولیت کی, اس میں بڑا اچھا رسپانس رہا اسٹیٹ بینک کی طرف سے. انہوں نے تمام بینکنگ جتنے بھی بینک تھے ان کے نمائندے وہاں پہ بلائے اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے ایس ایم ای سیکٹر سے ریلیٹڈ تاجر ہیں, ان کو آپ فلاں شرح سود پہ 5% پہ یا 7% پہ جو ہے وہ آپ ان کو قرضے فراہم کریں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے حامی تو بھر لی, لیکن جب وہ پرائیویٹ بینکس کے اندر اپنی فائلز دے کے یا تو ایلیگیشن لگا کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ایلیگیشنز کو کمپلیٹ کر لیا جائے تو وہاں پہ بیٹھے نمائندے کی کوشش ہوتا ہے کہ بینک کی طرف سے جو 14% پہ یا 17% پہ ان کو لون دیا جائے, گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا, اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیا گیا لون جو ہے وہ اس کے لیے فائد پرسو ہی نہیں آگے کی جاتی. اس سے بڑا مسئلہ ان کو اٹھانا پڑا ہے, کیونکہ اس انڈسٹری کو ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھانے کے لیے دوبارہ سے انکم کی ضرورت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. 1 سال کووڈ کا انہوں نے اپنے پاس سے جتنی جمع پونجی جوڑی تھی وہ خرچ کر لی. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات سے 100% ایگری کر رہے ہیں. ہماری اس سلسلے میں جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ملاقات رہی, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اور یہاں جو چیف مینیجر ہیں,
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اسٹیٹ بینک نے اس قسم کا انیشیٹو لیا اور بڑی اچھی جو ہے اسکیمز دیں، اور انفارچونیٹلی وہ ونس اگین کہ وہ ایس ایم ای جو ہے وہ پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینکس ہیں نا وہ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ایس ایم ایز کو لون دینے کے لیے. یہ بھی کارٹل نہیں ہے؟ کارٹل ہے، لیکن یہ اس کو انشاءاللہ جلدی جو اسٹیٹ بینک ہی کور کر لے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اسٹیٹ بینک نے اب ہیلپ لائن بنا دی ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو ڈائریکٹ کیا ایز ایسوسیشن، میں نے جس طرح بتایا کہ ہم لوگ اس میں ایک وی آر دا بگیسٹ پارٹ، تو انہوں نے جو ہے یہ اب کیا ہے کہ آپ ہمیں فوری رپورٹ کریں کہ جو بینک آپ کو، آپ کے ممبر کو اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے نا کہ جی وہ اپنا 12-14% والے یا بینک جو سورس بیسڈ جو ہے وہ ہے فائنانسنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ ہمیں رپورٹ کریں. چلیں جی، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. شہزاد صاحب شارٹلی بتائیے گا کہ اب اس چیز کو ایوالو کرنے کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کو اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے، اس کی کنٹریبیوشنز کو انہینس کرنے کے لیے، چاہے وہ ایپبوما سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی چیز کا ایس ایم ای سیکٹر ہے، اسے بوسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے، کیا چیزوں کے اندر پالیسیز کو نرم کرنا چاہیے؟ جی، ابھی جو آپ نے ہرڈلز کی بات کی ہے تو اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہی پڑے گا کہ اگر چھوٹے جو ہیں وہ لون لیں اور اس میں اپنے آپ کو بوسٹ کر کے آگے لے کے آئیں. جہاں پر یہ کارٹن سسٹم ہے، ہمیں چیزیں جو ہیں وہ اس میں بلاکیج میں نہ لائی جائے. گورنمنٹ جیسے انوالو کرتی ہے، ہمارا بھی پروٹیسٹ اسی میں ہے کہ اگر ہمیں جو ہے یان کی شارٹیج ہے تو اس میں اس کے ہولڈنگز جو ہیں اور اس میں اس کو بریک کیا جائے اور ہمیں وہ سامنے جو ہے وہ لانا پڑے گا کہ جو ہمارا مٹیریل ہے وہ ہمیں ایزیلی اویلیبل رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے فائنانسنگ میں ہمیں سپورٹ رہے، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جس میں کہ ہماری الیکٹریسٹی ہے، جس میں کہ ہمارا جو ہے وہ گیس ہے، تو اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے. اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ایک آپ کے اس میں ڈالر میں ہے، اس کی ایک بیس لائن آپ کی سیٹ ہو گئی ہے کہ جتنا اس نے جانا تھا اس کے ود ان رینج آ رہی ہے. یہ ہمارے کاروبار کے لیے جو ہے نا کنٹینیوٹی، اور ایک چیز آپ چاہے بڑھ گئی ہے یا اس میں یہ جو فلکچویشنز ہیں یہ بھی آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. اگر اب آپ ایک چیز میں 160 سے اب آپ اس وقت 156 تک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ود ان رینج جانا چاہیے. 165 تک بھی ہم اس میں مارجن رکھتے ہوئے اپنی کاسٹ جو ہے وہاں آگے اس کو لے سکتے ہیں کہ اس کی فلکچویشن کے لیے ہمارے لیے اوکے. اسی طریقے سے جو ہے ابھی ہمیں اس ایگریکلچر کنٹری کے ساتھ اس میں ہمیں مرج ہونا پڑے گا، اور یہ چیز اب کلیئر ہے کہ چینی جو ہے وہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کہیں سستی مل رہی ہے اور ہمیشہ سے ہے. ابھی ہمیں واپس آنا چاہیے اسی کراپ کے اوپر تاکہ یہ ہمیں بیس فراہم کرے، کیونکہ جیسے یہ ڈیفرنٹ ورژنز ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب یہ گورنمنٹ شروع ہوئی تھی تو اس میں فوکس تھا کہ جیسے ٹیکسٹائل کیا ہے، ہمیں اور چیزوں میں جانا چاہیے، ہمیں اور ان ٹریڈیشنل چیزوں میں، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان سیکٹر میں بہت ساری امپروومنٹ آئی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکریشن کا سسٹم ہے، آپ کے ناردرن ایریاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو کسی چیز کا بیس آپ سے چھن چکا ہے تو آپ اوپر سے آپ ٹامک ٹوئیاں کرتے رہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہم سب تبھی سکون میں آئیں گے کہ یہ ہمارا ایگریکلچر کنٹری تھا تو اس کو واپس لائیں، اور اپنے ملک میں ہمارے پاس ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں کراپ کو تو اس کو کس حساب سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیا ہم نے اس چیز میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لی ہے ہماری ساری جو ہے. تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایم ای سیکٹر کا جو ہے مستقبل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی شاندار ہے، اس کے لیے بیس دے دی گئی ہے. اب اگر ہرڈلز کوئی دے رہے ہیں تو اس کو گورنمنٹ کو اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے
चाहे वो स्टेट बैंक के अगर पॉलिसीज हैं तो वो नीचे आना चाहिए। इसी तरह से अब ये कन्वर्ट होना पड़ेगा, हमें अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर वापस लाना चाहिए हमें अपने आप को, और वो लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल साहब, आप अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे एसएमई सेक्टर के पोटेंशियल के हवाले से? एग्जैक्टली जी, देखें एसएमई सेक्टर जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये 2 to 300% ग्रोथ दे सकते हैं। गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हम लोगों को साथ लेना चाहिए, हमारे मुतालिक पॉलिसी हमसे पूछ के बनानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये इंश्योर होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे। सेकेंडली, ये जो प्रॉब्लम जो कि हमारे मुल्क में अचानक आ जाते हैं वो होते तो सबके लिए हैं। अब अगर यार्न की प्राइस बढ़ रही है तो खाली मेरे लिए या एसएमई के लिए तो नहीं बढ़ रही, सबके लिए बढ़ रही है, लेकिन ये कि वो उससे हर्ट जो है ओबियसली एसएमई सेक्टर ज़्यादा होता है, और उन चीज़ों को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। और एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए हर शख्स को, पाकिस्तान की जो मौजूदा इकॉनमी है इसको हम सिर्फ टेक्सटाइल को बूस्ट करके ही बूस्ट कर सकते हैं। वी डोंट हैविंग एनी अदर अल्टरनेट। जिस तरह हम आईटी की बात कर रहे थे कि जी कोई मुल्क आईटी में बड़ा ऊपर चला गया, दैट इज़ अ गुड, वो एक 4, 5, 10 ईयर्स पॉलिसी में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उस चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेक्सटाइल प्रोवाइड कर रही है, और आपकी टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ तक आते हुए इट्स अ 6 decades, 60 साल लगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिलाल साहब आईटी को भी हमें उतना ही जोर देना चाहिए जितना हम टेक्सटाइल सेक्टर को दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे मेरी अर्ज ये होगी कि अगर देखा जाए दुनिया भर के 10 अमीर तरीन शख्स कौन से हैं, क्या उनका कोई फिजिकल बिजनेस है जैसे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं किसी चीज़ की, जैसे हम प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, या इसके अलावा गिव एंड टेक का जो प्रोसेस होता है, नहीं, उनका बिजनेस ऑनलाइन है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वो एक शख्स जो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की बात कर लीजिए, शायद वो इतनी इनकम जनरेट कर रहा है कि वो पाकिस्तान जैसी 4 स्टेट्स अलग से खड़ी कर सकता है। exactly. तो एक शख्स भी अगर हम आईटी प्रोफेशनल ऐसा अपने मुल्क से पैदा कर लें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा मुल्क कहां से कहां जा सकता है। देखें, बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन प्रिंसिपल तो यही बात है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये इसके लिए ये कहाँ पे शर्त है कि आप टेक्सटाइल को पहले नीचे ले जाएं और फिर नीचे तो ये आप दोनों सेक्टर दोनों ऊपर लेके, मैंने कहा कोई सेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि ये वाला इसको प्रायोरिटी पे करें, हुकूमत की प्रायोरिटी हर चीज होनी चाहिए। एग्जैक्टली, हर पेशे से वाबस्ता शख्स जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करे, उसको जरिए मौके जो हैं वो मुलाजमत के या कारोबार के उसको इतने फराम होने चाहिए कि वो किसी के मुंह की तरफ ना देखे। बिल्कुल ऐसी जी, मैं इसमें अगर ऐड करना चाहता हूं, इसमें सबसे पहली बात यही है कि हम जिस सब्जेक्ट पे आए हैं वो हमारा तो हमारे रोजगार के साथ है जिसमें कि अब हम हैं, लेकिन ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी और जहां भी ये हमारे पास यानी कि वही एक चीज मौजूद है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरा तेज है साकी। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में एक से बढ़कर एक चीज मौजूद है। आपने देखा कि यहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अरफा करीम है और वो एक माइक्रोसॉफ्ट के उसकी सर्टिफिकेशन बनी। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि इससे पिछली गवर्नमेंट में ये एक आईटी कॉलेज जो है यानी कि एक उसका पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी कि हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें छोटे पैमाने पे है लेकिन ये जारी है। अगला जो मुस्तकबिल है हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट्स बेस्ड नहीं है, अगला जो मुस्तकबिल जिसे हम कह सकते हैं वो यही है कि वो विजुअली और ये इन्हीं डिजिटलाइजेशन का ही बड़ी इन्वॉल्व हो चुकी है। ई-कॉमर्स आपकी देखें, ई-कॉमर्स में अगर आप देखें तो टेक्सटाइल बिजनेस का एक मेजर पोर्शन भी अब वहां पे शिफ्ट हो चुका है ई-कॉमर्स पे इंटरनेशनली, और उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है हमारी कंपनीज को जो है एनरोल करने का इंटरनेशनल साइट्स पे, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, जो गवर्नमेंट के साइड पे वंस अगेन करने वाली है, हम तो सजेस्ट ही कर सकते हैं, वो ये कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए।
ہمارے پاس انفارچونیٹلی شارٹ ٹرم پلاننگ میں جو امیڈیٹ پرابلم ہوتا ہے اس کو ریزالو کرنے کا مسئلہ ہمیں سب سے بڑا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن کراپ کے اس مسئلے کو اگلے سال کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ اب بڑی بدقسمتی ہے کہ اگلے سال بھی ہم یہیں پہ کھڑے ہوں گے، 6 نہیں تو 7 ملین پہ چلے جائیں گے بیلز پہ. تو بات وہی آ گئی کہ آپ کو پھر ونس اگین امپورٹ ہی کرنی پڑے گی کاٹن. تو ٹائملی اگر ابھی ہم ایگزیکٹلی اس میں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایریا جو ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. ایلوکیٹڈ ایریا ہے ادھر، وہاں پہ کاٹن ہی لگانی پڑے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو کام اب گورنمنٹ کے کرنے والے تمام تر حل بھی آپ نے بتائے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو، پالیسی میکرز کو جو متعلقہ انڈسٹری ہے ان کے لوگ جو ہیں اس میں ضرور رکھنے چاہیے تاکہ وہ سجیشنز دے کے معاملے کو حل کر سکے. تو بہت شکریہ بلال صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ کیونکہ آج کے سیشن کے اندر بہت فروٹفل ڈسکشن جو ہے وہ رہی. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.